बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों ने मेरे वीडियो को कुछ देखा तो उनको अंदाज़ा हुआ कि मैं कभी एयरफोर्स में या डिफेंस में था और कभी फ़ौजी या एयरफोर्स वाला रह चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं। और फिर जब उनको पता चला कि मैं जंगी कैदी भी बना था तो उनकी दिलचस्पी बढ़ी कि भाई ये कैसे हुआ। अल्लाह इंसान को पैदा फरमाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि इसके लिए रिज़्क़ और मौत जहाँ लिखी है वहाँ ये पहुँचेगा। तो कई लोगों की रिज़्क़ ऐसी है कि वो बहुत बिखरी हुई होती है, तो मेरी भी उसमें हिस्सा है कि मेरा रिज़्क़ भी बहुत बिखरा हुआ था। मैं जब 16.5 साल का था तो एयरफोर्स में भर्ती हुआ और फिर पाकिस्तान के सारे शहरों में जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी बेसों में नौकरी की और फिर होते होते एक बेस जो है हमारी ढाका मशरक़ी पाकिस्तान, आजकल उसको बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ भी था, तो वहाँ भी पहुँच गए। रिज़्क़ उधर भी लिखी थी। तो वहाँ जब पहुँचे तो सारा ईस्ट पाकिस्तान की आबादी हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा थी। मुल्क छोटा है, आबादी बहुत ज़्यादा, अभी भी ज़्यादा है। और हमारा उस वक्त के जो प्लानर थे, जैसे आजकल अपने कुर्सियों के पीछे लगे हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसी तरह भी यही उस वक्त भी यही हाल था। यही हाल था। मुल्क को इसकी दिफा की तरफ, इसकी इकानमी की तरफ किसकी भी तवज्जो नहीं थी। आजकल भी न कोई महंगाई का पूछते हैं और किसी चीज़ का भी नहीं पूछते। उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, तोड़ जोड़, और यही तोड़ जोड़ जब से पाकिस्तान बना है ये शुरू है। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए, और ये पकड़ दकड़ भी कोई नई बात नहीं है। बस ये है थोड़ा मॉडर्न हो गया। अभी उस वक्त जैसा नहीं था। ये कुछ भी बस अखबारों में होता, वो भी 3 दिन की खबरें, वो कंट्रोल थी। टीवी था ही नहीं, तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी। रेडियो कौन सुनता था? गांव में कौन सुनता है? अखबार गांव में कौन देखता है? अभी नौजवान नस्ल जो है ये सारा पढ़ा लिखा हो गया, हर एक के साथ टच मोबाइल है और सोशल मीडिया जो है बहुत तेज़ है। अभी न कोई टीवी देखता है, न कोई अखबार ख़रीदता है। हर वक्त हर बात उसी वक्त आ जाती है, बग़ैर सेंसर के। सेंसर भी नहीं होती और न कोई कर सकता है। तो ये सीरियसनेस उस वक्त भी नहीं थी। तो उस वक्त कराची में 4 एयरफोर्स के बेस थे और एक PIA का सिविलिएशन का बहुत बड़ा रनवे और सब कुछ कारोबार था, जो कि जंग के दौरान वो भी बेस इस्तेमाल हो सकता था। और बाकी पाकिस्तान में तो 100 के हिसाब से थे, मगर ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बेस था, वो भी ढाका में। आप अंदाज़ा करें हमारे प्लानरों की सीरियसनेस की बात करें। जब वहाँ गए एक ही बेस था, उसमें PIA की भी तैयारे उड़ते थे और हमारे भी होते थे। और तैयारे कितने थे? सेबर एयरक्राफ्ट, जो उसको F-86 कहते हैं, जो वो कोरियन वार में फेल हो गए थे तो पाकिस्तान को फ्री दे गए थे अमेरिका। आइजनहावर जो था वो सदर था और उसने पाकिस्तान को फ्री दिए थे। पैसे वो पूरे करते ऐसे नहीं है, वो जहाज़ फ्री, मगर 10 रुपये का पुर्जा जो है ना वो करोड़ों का, क्योंकि और चीज़ आप उसमें लगा नहीं सकते। तो ये हाल होते है, फ्री में कुछ नहीं होता। तो 16 जहाज़ थे। 16 क्या होता है? एक मुल्क को बचाने के लिए एक बेस और 16 जहाज़। अंदाज़ा करें, वो भी साइबर, न कोई बम्बर न कुछ। एक ही हेलीकॉप्टर छोटा सा रेस्क्यू, जिसमें को पायलट और पायलट होता है और 2 पीछे से अगर कोई बाहर गिरे तो उसको उठाना है। बस ये हमारा ताकत था। और रनवे के इर्द गिर्द जो है वो चाइनीज़ गनें थी, जिसके 4 बैरल होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन। उसका रेंज भी बस यही 200-400 फुट था, ज़्यादा नहीं था।
نیچے جہاز آئے گا تو اس کو مارے گا، اوپر نہیں مار سکتے تھے، کیونکہ جو انٹرگراف گن ہوتا ہے یہ اور گنوں سے اس کا گولہ مختلف ہوتا ہے۔ اور گن جو فائر کرتا ہے تو جہاں وہ دور فائر کرتا ہے تو جہاں گرتا ہے وہاں پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ادھر گن میں پڑتا ہے، پھر گولہ آگے جاتا ہے، جہاں گرتا ہے وہاں پڑتا ہے، وہاں تباہی میں جاتا ہے، 2 دفعہ پڑتا ہے وہ۔ اسی طرح انٹرکرافٹ گن کا اس کا بھی ترتیب یہی ہے، مگر اس کا گولہ مختلف ہوتا ہے، کارتوس اس کا راؤنڈ جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جب فائر ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا رینج 400-500 فٹ زیادہ نہیں ہوتا، اس سے آگے یہ خود بخود پٹ جاتا ہے۔ اگر یہ آسمان میں نہ پٹے تو نیچے گرے تو اسی جگہ گرے گا، بہت تباہی مچائے گا۔ تو اس لیے یہ اور قسم کا ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ پہ استعمال نہیں ہوتا، اور گراؤنڈ والا گن جو ہے وہ جہاز پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ چند توپ تھے، گن تھے، وہ بھی چند تھے۔ تو جنگ لگ گیا، پہلے دن جو ہے ہمارے جہاز بھی اڑے، ان کے جہاز بھی گرے۔ یہ جو ہمارے پاس گنے تھے وہ نیچے آ رہے تھے، کئی جہاز ان کے گرے، بہت زیادہ آئے تھے، جو زیادہ آئیں گے زیادہ گریں گے، بہت بمباری کی۔ دوسرے دن جو ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی، کیونکہ وہ بنگالی جو بھاگ گئے تھے انہیں سب کچھ بتایا تھا کہ ان کا رینج اتنا ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ بس پھر انہوں نے فائٹر نہیں بھیجے، آسان کام کیا۔ وہ کارگو جہاز ہوتا ہے جو ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، اس میں سامان لے کے آنے جاتے ہیں، ان میں بموں کا کوئی ترتیب نہیں ہوتا، وہ ٹرک قسم کا ہوتا ہے، اندر سے وہ ٹرک ہوتے ہیں، ان میں سیٹیں بھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ کارگو جہاز ہوتا ہے وہ اس کا لمبا رینج ہوتا ہے، بہت بہت دور تک جا سکتے ہیں، اور مال بھی اس کے اندر بہت آتا ہے۔ بس سپیڈ اس کی نہیں ہوتی، تو سپیڈ کی ان کو ضرورت نہیں تھی، بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس جہاز تھے ہی نہیں، کیونکہ دوسرے ان نے جو سب زور لگائے اور رن وے پہ لگایا، اور رن وے پہ آ کر اتنی بمباری کی کہ رن وے جو ہمارا ایک ہی رن وے تھا اور وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو گیا، اس پہ جہاز نہیں اڑ سکتا تھا۔ بس جہاز اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اور ہم جتنے لوگ تھے سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر کے اور ٹرینچیں بنانے پہ شروع ہو گئے، کیونکہ ابھی اور کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، جہاز اڑ نہیں رہے تھے، ہمارا کام تو جہاز اڑانا تھا، اس میں بم ڈالنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کچھ بھی، سارا کام ختم۔ سب لوگ ایئر فورس والے بیٹھ گئے، اور کہاں بیٹھ گئے؟ ٹرینچوں پہ، کام ختم۔ اور انتظار کس کا کر رہے تھے کہ کب آرمی آئے گی اور ہم ہاتھ اوپر کریں گے۔ سب نوجوان تھے میرے جیسے، 20 سال کا، 21 سال کا، 18 سال کا، اس سے کوئی زیادہ بڑے کوئی نہیں تھے، ایک دو اکا دکا، وہ بھی ایسی، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں تھا۔ سب کے آنکھ پٹھی کی پٹھی سے ہوتی تھی، ڈر کے مارے کہ ابھی موت، ابھی موت۔ اور ہمارے پاس ایک ہی اسلحہ تھا کہ یا اللہ خیر، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک دن ایسا ہوا، 2-3 دن کے بعد، وہی جس طرح اوپر سے بم پھینکتے تھے، وہ نیپام بم لے کے آئے۔ نیپام بم وہ ہوتا ہے، اس پہ پابندی ہے دنیا میں، مگر جنگ میں پابندی کوئی نہیں ہوتی، جو مردے مارو۔ اس میں پیٹرول میں کوئی محلول ڈالا ہوتا ہے، اور جب وہ نیچے آتا ہے تو یہ زمین کے اندر گھستا نہیں ہے، زمین کے اوپر سے پھٹ جاتا ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا آواز بھی بہت زیادہ آتا ہے، زمین کے اوپر پھٹتا ہے، اور یہ جہاں بھی اس کا وہ پیٹرول وغیرہ گرتا ہے وہ اتنا تیز آگ لگاتے ہو، اتنی گرمی پھیلاتی ہے کہ اس کے قریب کوئی بھی ہوگا وہ اس گرمی سے سکڑ جائے گا۔ بس وہ بم 2-4 گرا دیے، پتہ نہیں جتنے بھی تھے، ہم تو ٹرینچوں میں تھے، بہرحال تھوڑا سی دور تھے، اور مس میں کھانے کا ٹائم تھا۔ رات کو پھر کچھ نہیں کرتے، بس رات کو خاموشی، اندھیرے میں انہیں کیا کرنا تھا، دن کو سب کچھ کھلا تھا، سب نیچے آ رہا تھا۔ تو وہ اس رینج میں آتے تھے، جب وہ انٹر کرافٹ گن کے رینج اوپر، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، ہمارے جو انٹر کرافٹ گن والے تھے بس انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا، کیا ضرورت ہے گولے کو ختم کرنا، فائدہ ہی کچھ نہیں۔ بس سب ٹرینچوں میں گھس گئے، اور پھر
اوپر سے وہ آیا, اس نے بم گرائے, نیپام بم, اور اس نے اتنی تباہی کی کہ مس کے قریب گرا. مس میں جو سٹور میں آٹا, جو چیز بھی سٹور میں تھی, آٹا ہوا, چاول ہوا, وہ ایسے بن گئے جیسے سیمنٹ گرمی سے, اور کالا سیاہ جیسے کوئلہ. اور سب لوگ بس ہر وقت سائرن ہوتا تھا. یہ سائرن دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جلدی سائرن جب ہوتا ہے مطلب یہ خطرہ ہے, اور لمبا سائرن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ خطرہ ٹل گیا. تو جب ان کو پتہ چل جاتا کہ جہاز آ رہے ہیں تو وہ جلدی سائرن بجاتے, مگر خطرہ ختم ہونے والا سائرن کبھی نہیں بجا, اس لیے کہ سائرن ختم, وہ آتے, ایک ساٹھی آتی, وہ اپنے بم گرا کے جاتے, پھر دوسرے آتے, بس آسمان میں ہر وقت جہاز, اور نیچے بم کے بم گر رہے ہیں, اور لوگ مر رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, بس ہو رہا ہے. تو جب یہ بم گرا, بم نہیں کتنے بم گرے, تو کچھ لوگ یہ دیتے تھوڑے نے ڈرتے, انہوں نے کہا چھوڑو یار, باغ کے تک گئے, بس چھوڑو, یہ کھانا تو تھوڑا آرام سے کھائیں. تک کھانا کدھر تھا, مس میں آگے پیچھے تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا, جنگ میں تھے, کوئی فارغ ہی نہیں تھا. اور وہاں جو ہے وہ بم گرا مس کے قریب, اوپر نہیں, بلڈنگ کے اوپر نہیں, اور وہ 10 آدمی لگ بھگ تھے میرے خیال میں, ابھی عرصہ 52 سال ہونے کو ہے. وہ ایسے کالے ہو گئے ان کے بدن, اور سکڑ گئے جیسے راکھ, کسی کو پتہ نہیں چلتا. یونیفارم سب نے پہنے ہوئے تھے, بڑے بڑے بوٹ, سب کچھ. وہاں جو بوٹ تھے وہ چونکہ وہاں پانی بہت ہے, گھاس بہت ہے, وہاں ربڑ کے بوٹ ہوتے تھے جو گھٹنوں کے برابر ہوتے تھے, اور بوٹ وہاں استعمال نہیں ہوتے تھے آرمی میں. گھاس بہت تھا, اس میں بڑا خطرناک سام تھے, سب کچھ تھا, اور پانی تھا, بارش ہر وقت. تو وہ غریب جو تھے وہ سکڑ گئے, مر گئے. نہ کوئی کفن, نہ کوئی دفن, جنازہ بھی بس ایسے ہی ڈر کے مارے, دو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو گئے بس. تو وہ ایک ٹرنچ ہوتا, اس میں وہی سارے لاشیں اوپر نیچے رکھ کر کے, اوپر جو ارد گرد جو مٹی تھی وہ اس کو اوپر ڈال دیا, اور وہ 10 کے 10 اللہ کو پیارے اور شہید ہو گئے. تو ہمارے یہ جو کرتا درتا اس وقت بھی تھے, وہ جب بھی ہیں, ان کی یہ پلاننگ, ان کی پلاننگ اپنی ہے, پلاٹ, بینک بیلنس, ترقی, کسی بار ملک میں جائیداد خریدنا تاکہ پھر یہاں نوکری ختم, وہاں آرام سے رہیں. یہ جب سے پاکستان بنا ہے بس اپنا اپنا کھیل, دوسرے کے لیے کوئی نہیں سوچتا. تو جناب وہ جو ہمارے ساتھی تھے, ہمارے دل سے, آنکھوں سے ان کا شکل اور اس کا نقشہ جو ہے نہیں جا رہا. بہت خوبصورت نوجوان تھے. ایئر فورس میں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ایئر فورس والے لوگ اور لوگوں سے, یہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, یہ مختلف ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے وہ دیکھا, ابھی تک میرے دل سے وہ منظر نہیں جا رہا. اور جب مجھے یاد آتے, میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں, خوبصورت نوجوان 22 سال 21 سال 20 سال چلے گئے دنیا سے, والدین کو چھوڑا. شادیاں تو زیادہ کی نہیں ہوئی تھی, جس کی ہوئی تھی وہ بھی رہ گئے, بچے تو شاید کسی کے ہو, تو وہ چلے گئے. یہ ہماری داستان. تو پھر جب سرنڈر ہوا, ہم انتظار میں تھے, کوئی ڈیفینس تو ہماری تھی نہیں, اور جنگ کس کے ساتھ, ہمارا ڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ جنگ تھا. اور جو باہر آرمی تھی مختلف جگہوں پہ, بیس تو صرف یہی ایک تھا, ایک ملک کو بچانے کے لیے ایک ہی بیس, 16 جہاد. یہ ملک بچا سکتا ہے کوئی؟ یہ ان کی سیریسنس تھی. یہ پہلے ان سے بیزار تھے کہ دفع ہو جائے یہ لوگ. اس لیے تو بھٹو صاحب زندہ رہے گا, بھٹو ہاں, اس نے اس لیے کہا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم, یہی بات تھی. تو جناب پھر وہ آئے ایک دن, اور جتنے ہمارے ساتھ بنگالی لوگ تھے جو یہاں سے بھاگ گئے تھے, پھر ہم نے ان کو یونیفارموں میں دیکھا. پھر وہ ہمارے کیمپوں میں آئے, بڑے خوش تھے. بہرحال انہوں نے ہمیں کچھ اس لیے نہیں کہا کہ وہ ہمارے ساتھی تھے,
اور ان کو بھی سیاست نے مارا تو ہمیں بھی سیاست نے مارا. اور پھر وہاں ایک اسکول تھا اسی کیمپ میں بیس میں، جیسے یہاں آرمی ایئر فورس کا اسکول ہوتا ہے. اور پھر ہم سب جو لوگ ہیں اس میں شفٹ ہو گئے اور سکھ کا سانس یہ لیا کہ بمباری ختم. اور یہ انداز ہوا کہ چلو جو کچھ بھی ہے زندہ تو رہے. جو چلے گئے کئی لوگ چلے گئے، ساتھی چلے گئے. پھر اس میں صرف 2 وقت کا کھانا، وہ سفید چاول ابلے ہوئے، بس نہ روٹی نہ چائے، کچھ بھی نہیں، نہ سالن. تقریباً 1 مہینے تک ہم اس اسکول میں رہے، کیونکہ انڈیا اتنی آرمی لے جانے جو تھا ان کے لیے آسان نہیں تھا. اور انڈیا میں ان کے جو بیرک جو تھے فوجیوں کے، جہاں جہاں ان کی چھاؤنیاں تھی، اس کے ارد گرد انہوں نے باڑ لگانا تھا. اور ان کی آرمی جو تھی وہ بارڈر پہ تھی پاکستان کے ساتھ. تو ریزرو آرمی جو ہے انہوں نے بلایا، جو ریزرو ہوتا ہے، اور وہ باڑ جو ہے ٹیکے پہ دیا تاکہ جلدی جلدی وہ باڑ کمپلیٹ ہو جائے. اور یہاں سے پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ اسٹیمروں میں بٹھا کر بارڈر پہ لے آئے، اور بارڈروں سے ٹرین میں بٹھا کے اپنے اپنے کیمپ میں گئے. یہ سرگزشت تھے. اور وہاں کیسے دن گزرے، وہاں کیسے گزرے. اللہ کسی ملک پہ جنگ نہ لے آئے. جنگ بہت بری چیز ہے. یہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے نیچے. اندھا دھند لوگ مرتے ہیں اور مرتے ہیں. بس اللہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے جو کرتے دھرتے والے ہیں یہ اپنے کے بجائے قوم کا سوچے، اپنے بچوں کے بجائے قوم کے بچوں کا سوچے. قوم بھی جو ہے بچے ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں طاقت دیا ہے، اس تو طاقت کو صحیح استعمال کریں تاکہ ملک بھی ترقی کرے، قوم بھی خوش ہے اور تمہارے لیے دعائیں دے. جب ملک کا یہ حال ہو جب اب ہے تو کوئی کیا دعا دے گا. یقین کریں ہم مسجد میں جب بھی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد مولوی صاحب بزرگ آواز اونچی آواز میں کہتے ہیں، یا اللہ جس نے ہمارے ملک کو جس حالت میں پہنچایا، جس نے ہمارے ملک میں مہنگائی لے آیا، جس نے ہمارے ملک میں بے روزگاری لے آیا، جس نے ہمارے ملک کے امن کو تہ و بالا کر دیا، یا اللہ ان کو ایسے سزا دے تاکہ ہم دنیا میں دیکھیں. ایسے سزا. ابھی بھی یہ دعا ہوئی. بس ہمارے پاس جیسے جنگ کے وقت یا اللہ خیر تھا، ابھی یہ دعا رہ گئی ہے. سب سے عرض ہے کہ بس جو بھی نماز پڑھے اللہ سے مانگے. ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو مرضی ہمارے ساتھ کوئی کرے کرنے دیں. بہت سے تکلیفیں جیلے ہیں، یہ بھی جیل لیں گے. وما علینا الا البلاغ.